सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या देखते हैं, कोई जंग रुक जाएगी या चलती रहेगी? देखिए, G7 कॉन्फ्रेंस जो है वो तो शेड्यूल के मुताबिक हो रही है। इसका तो आपको पता है, एक जी कॉन्फ्रेंस होती है, खत्म होती है, उस वक्त अनाउंस कर दिया जाता है कि अगले G7 कॉन्फ्रेंस जो है वो किस मुल्क में होगी, और बाद में उसका एजेंडा वगैरह बनता रहता है। इस G7 कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा जो था वो तो यूक्रेन की कॉन्फ्रेंस, जो यूक्रेन की वार है और जो ट्रेड की वार चली थी अमेरिका के साथ दुनिया की, उस मौजूआत के ऊपर रखा गया था। लेकिन अब जो खबरें यही आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया जारी कर रहा है कि भाई इसका मेन एजेंडा जो है वो अब ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है उसके कोई ना कोई हल जो है वो तलाश किया जाएगा। ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उसी पर मतलब कंसिडर करेंगे ये। लेकिन जो बात जो जंग जारी है 3 दिन में, इसमें अब बहुत सारी मुतजाद खबरें जो है वो बाहर आनी शुरू हो गई हैं जी। और जो हमला इसराइल की तरफ से किया गया था 200 तैयारों के साथ, अब बाद इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कहती हैं कि भाई इसराइल के पास 200 तैयारे हैं ही नहीं, तो इससे 200 तैयारों से फिर इतनी दूर आके हमला कैसे कर दिया। अब एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है रशिया की, उसने ये खबर लीक आउट की है कि साइप्रस के अंदर, उन्होंने तस्वीरें भी जारी की हैं बाकायदा, कि साइप्रस के अंदर जो बरतानिया का अड्डा है वो इस वक्त मेन हवाई अड्डे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और वहां से हमले किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर। और इस वक्त इसराइली तैयारे जो हैं वो भी, और बरतानिया के अपने तैयारे भी जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी, अगर ये बात सही है तो बहुत बड़ी खबर है। और बरतानिया के बारे में अब मतलब एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि वो बाकायदा जंग का हिस्सा बन गया है वहां से अपने अड्डे इस्तेमाल करने पे और अपने जहाज भेजने की वजह से। और ईरान बार बार ये कह रहा है कि जो भी मुल्क इसका इत्तेहादी बनेगा, वो उसकी सरजमीन इस्तेमाल की जाएगी हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनके अंदर, तो हम उसको भी उसी तरह ताकत के साथ जवाब देंगे। तो इस वजह से जंग जो है वो बजाय समेटने के बढ़ती भी नजर आ रही है। अब G7 कॉन्फ्रेंस के अंदर इस वक्त जो लोग आ रहे हैं वो सब ने अक्सरियत उन सरबराहों की है जो पिछली कॉन्फ्रेंस के अंदर इक्तदार में नहीं थे। उस वक्त उनके मुल्क की नुमाइंदगी और शख्सियात कर रही थी। इस वक्त अब यह है बिल्कुल माहौल जो है वो बदला हुआ है, शख्सियात बहल असरअंदाज होती हैं। अब सिवाय एक जापान के कि जिसने खुलकर मुखालफत की है इसराइल की, बाकी तमाम ममालिक वो हैं जो इसराइल की खुलकर मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि इस इक़दाम को जो उसने पहल की है उसको कंडम भी नहीं कर रहे। 7 ममालिक G7 के मेंबर हैं, लेकिन 7 ममालिक को वो बतौर मुबस्सर के तौर पर इनवाइट किया जाता है। उनमें भी इंडिया है, मैक्सिको है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है। तो ये ममालिक भी, इनमें भी कोई ऐसा ममालिक नहीं है जो खुलकर इसराइल की मुखालफत कर रहा हो। और हालांकि ईरान के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड भी है, ईरान का सबसे बड़ा बायर भी, तेल का बायर जो है वो इस वक्त इंडिया है, लेकिन इन मामलात में जो इसराइल के साथ वार की कैफियत पैदा हो गई है उसमें इंडिया ने भी खामोशी इख्तियार की हुई है। इसलिए अब दुनिया की नजरें इस बात पर लगी हुई है कि आया G7 पर मिस्टर ट्रंप की बात मानी जाती है या कोई ऐसा फैसला किया जाता है जो ईरान के लिए भी काबिल कबूल हो। ईरान की पोजीशन इस लिहाज से वो बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, और खुदा करे कि उसके दावे जो है वो हकीकत पर मबनी हो, ठीक हो, और वाकई इतना नुकसान इसराइल का हो रहा हो। तो मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि इसराइल ये जंग ज्यादा देर जारी नहीं रख सकेगा, कि मिसाइल की तादाद जो है वो ईरान के पास बहुत ज्यादा है। वो तो लोग हजारों में कहते हैं कि हजारों के अंदर ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं, लॉन्ग रेंज के ना हो लेकिन ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनसे वो इसराइल पर हमला कर सकता है और ये जंग को जारी रख सकता है कई दिनों तक। लेकिन इसराइल के पास इस वक्त जो मटेरियल है
وہ اتنے زیادہ ہفتے سے زیادہ جنگ کا نہیں ہے. اب آیا دوسرے ممالک اس میں مدد کر کے، اپنے اسلحہ مہیا کر کے، میزائل مہیا کر کے اگر اس کی مدد کرتے ہیں تو پھر یہ جنگ جو ہے مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ ایران پھر باہر ایسے ممالک کو معاف نہیں کرے گا. پہلے بھی ایسی اس صورتحال سے ملک کو دوچار ہے. لیکن بعض جو پاکستان مخالف ممالک ہیں ان کا پریس یا ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ ایسی خبریں پھیلا رہی ہیں کہ بھئی پاکستان کے جو وزیر اعظم اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ نے جن ممالک کا دورہ کیا ہے پچھلے دنوں کے اندر، دونوں نے مل کر کیا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو کبھی اس طرح دونوں نے مل کر ان ممالک کا دورہ نہیں کیا، کہیں پہ بھی ملٹری کا ہیڈ اور وزیر اعظم مل کر نہیں جاتے رہے، سوائے اس کے کہ وہاں کوئی ایسی ملٹری پوائنٹ پر ڈسکشن میں آنا ہو اس پوائنٹ کو تو پھر تو جاتے رہے. لیکن یہ حالیہ دورہ جو ہے اس کے دوران جن ممالک کا دورہ کیا ہے وہ سب وہ ممالک ہیں جن کا ایران سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہے، یا ایران کے وہ ارد گرد ممالک جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں. اور 27 مئی کو جو ایران کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم اور ملٹری سربراہ ایران گئے تھے، جس جنرل سے ملاقات کی تھی وہ بھی اس جنگ کے اندر مارا گیا ہے. اور کو یہ انڈیا کا دشمن ملک کا پراپوگنڈا ہے. اب یہ تجزیہ نگاروں کا کام ہے کہ اس بات کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے یا یہ محض ایک دشمن کی اڑائی کی خبر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر دورے کے دوران امریکن پیغام جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے دیا گیا ہے کہ ایران پر حملہ ہوگا، اور ایران نے ہی ایران کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ بھئی ایران کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل حملہ کرے گا، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں پاکستان کو استعمال کیا گیا. اب یہ اللہ بہتر جانے کہ اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن جو ٹائم وہ بتاتے ہیں، جن ملاقاتوں کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسا بڑا حملہ ہو جانا ایران کے اوپر، یہی سے اندازہ لوگ یہی لگا رہے ہیں کہ ہاں ان باتوں کے اندر صداقت ہے. لیکن بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دشمن کی انٹیلیجنس کی خبر ہے، اس کو صحیح یا غلط ہونا یہ تجزیہ کرنا چاہیے، تجزیہ نگاروں کا کام ہے. بطور صحافی میں نے جو خبر دیکھی ہے اسی خبر کو اس حد تک پہنچا رہا ہوں اپنے ناظرین تک کے پاس جس حد تک میں نے اس کو پڑھا ہے یا سنا ہے. جی خان صاحب، جو بات آپ نے شروع میں کہی کہ انگلینڈ کا نام آ رہا ہے، یہ تو روس کے سفیر نے بھی باقاعدہ طور پر کہا کہ اس میں ملوث ہے انگلینڈ. تو انگلینڈ کا پتہ تو چل جائے گا ایران کو. ایران تو بڑی دور بیٹھا ہوا، انگلینڈ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں ایران آج کل کی جنگ کے اندر ایک دوسرے ملکوں چاہے ہزاروں میل کا فاصلہ اور نقصان پہنچانا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. آپ کو مدعا ہے کسی ملک کے اندر بدامنی پیدا کرنی. ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان ملک بھی لاکھوں کی ملینس میں ہیں مسلمان بھی، اور جو ایران کے لوگ بھی ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایران کے اندر سے ایک آواز، دبی ہوئی آواز موجود ہے موجودہ رژیم کے خلاف، اگر باہر کے ممالک اس رژیم کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی پیش کرتے ہیں، کوئی طریقہ کار اپناتے ہیں، تو اس میں ملک کے اندر سے بھی ساتھ دینے والے موجود ہیں. اس وجہ سے ایران اتنا زیادہ نقصان دوسرے ملکوں کو نہیں پہنچا سکے گا. اور اب بھی آپ دیکھ لیں جتنی بھی بڑی بڑی بات ہوئی ہیں ان کے بارے میں انٹیلیجنس یہی بتا رہی ہیں کہ یہ اپنے ملک کے اندر ایسے لوگ موجود تھے، یا موساد کی انٹیلیجنس نے ایسے جاسوس وہاں پہ پہنچائے ہوئے تھے جنہوں نے ہر جگہ کی نشاندہی جو ہے وہ 100% درست کی ہے، اور جس سے بندے کو انہوں نے ہلاک کرنا تھا وہ انہوں نے پہلے سے فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کس جگہ کہاں وقت گزارتا ہے، اور اس کو مارنے میں وہ کامیاب ہو گئے. تو اس لحاظ سے اگر امریکہ، یہ ایک برطانیہ یا مغربی دنیا کو ایک پلس پوائنٹ حاصل ہے کہ بھئی ایران کے اندر سے بھی ان کے مددگار جو ہیں وہ شامل ہیں، اور جو یقیناً اس کو ان ممالک کے خلاف اگر حکومت کوئی ایرانی حکومت قدم اٹھاتی ہے تو وہ اس میں وہ زور شور نہیں رہے گا
اس لیے کہ اندر سے ملک کے اندر مخالفت موجود ہے. لیکن بہرحال ایران کی حکومت کوشش ضرور کرے گی کہ جو ان پر حملہ کرنے والوں میں شامل ہے یا ان کا مددگار بنتا ہے اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اس کے خلاف قدم ضرور اٹھائیں. اور خدا نہ کرے کہ جو بات کہی ہے دشمن ملک کے انٹیلیجنس نے پاکستان کے بارے میں وہ بات درست ہو، ورنہ ایران اور پاکستان کے تعلقات جو ہے مشکل بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. خان صاحب، اسرائیل کی طرف سے یہ بیان آیا کہ اگر ایران نے یہ حملے نہ روک کے اسرائیل کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے، جو میزائل پھینکے جا رہے ہیں، جو بھی ہے، تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو خود اس نے حملہ پنگا تو خود لیا، تو اب کیا ایران آرام سے مار کھاتا رہے اس سے؟ نہیں، ایران مار نہیں کھا رہا ہے، ایران باقاعدہ مقابلہ کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی وہ 100 سے زیادہ میزائل جو ہے وہ پھینکتا ہے ایران کو، اسرائیل کے اوپر. اور اس کے پاس جو اب مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اس لیے وہ جنگ کو طوالت دے سکتا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو اسلحہ جو ہے اس کے پاس جو کچھ اس کو ملا ہوا تھا اس میں سے کچھ تو اسلحہ تباہ ہو گیا ہے. جو میزائلوں کو روکنے والے سسٹم اس کے پاس موجود تھے وہ ایک تو دنیا میں اتنے زیادہ ہے نہیں، اتنے زیادہ کسی نے بنائے بھی نہیں اور خریدے بھی نہیں گئے ہوئے. جو چند سسٹم اس کے پاس ہے، اب اخبارات کہہ رہے ہیں واللہ عالم، مطلب یہ الیکٹرانک میڈیا کہہ رہا ہے، اس میں کس حد تک درست ہے کہ اس میں سے اسرائیل کے کئی نظام جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، ناکارہ ہو چکے ہیں. اس لیے وہ آئندہ دنوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو میزائل حملے ہوں گے اسرائیل پہ، ان پہ کامیابی کا امکان زیادہ ہے. جو پہلی رات جس طرح اس نے حملے روک لیے تھے وہ دوسری رات وہ حملے نہیں روک سکا، اور تیسری رات کل بھی جو ہے وہ جس طرح بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں تل ابیب کے اندر، اس سے وہ یہی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ بھئی وہ سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو رہے ہیں. اور اب ایران جو ہے وہ زیادہ طاقت کے ساتھ حملے یا اس کی طرف سے کیے جانے والے حملے جو ہیں ان کے زیادہ مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. خاص ایک چیز بتائیے کہ ایران کے جو اس وقت ایران کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب بالکل نیست و نابود کر دے گا اسرائیل کو، کوئی ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کیے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں نیست و نابود، دیکھیں جوہری جو ہتھیار ہے اس کو استعمال اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کرنے دے گا یا کوئی کر سکے گا. تو اس لیے کہ تابکاری اثرات سے پھر ساری دنیا اس سے متاثر ہوگی. جہاں جہاں بھی مطلب وہ گنیں گے یا اسے خالی ایک یا دو ملک والی بات نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری جیسے کہنا چاہیے ایریا جو ہے، ملکوں کے ملک جو ہے وہ اسے اس تابکاری اثرات سے متاثر ہوں گے. سارے سسٹم ختم ہو جائیں گے آپ کے لیے. تو تابکاری جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اقدام ایران اٹھائے گا یا ایران کے اوپر کوئی ایسا حملہ کیا جائے گا. جو باقی میزائلوں کے ساتھ جنگ جو ہے وہ یقیناً جاری رہے گی، اور تا وقت کہ کوئی ایسا شور پڑ جائے دنیا کے اندر کہ بھئی آپ صلح کے اوپر آمادہ ہوں یا کسی نہ کسی جنگ بندی کی طرف آئے، تو پھر ممکن ہے کہ ایران بھی جو ہے ایسی پریشر کے اندر آ کر کسی جنگ بندی کی طرف ہو جائے. بہرحال یہ دنیا کو پتا ہے کہ ایران اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی پرانی تہذیب ہے کہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ نہ لیبیا کو ختم کر سکے اور نہ آپ عراق کو ختم کر سکے. ہاں آپ نے اس کو اس پوائنٹ پر پہنچا دیا جسے کہتے ہیں کہ 0 پوائنٹ، اور وہاں ہر بندے کو یا ملک کو اپنی ایک نئی بقا کے لیے ایک نئی زندگی شروع کرنی پڑی. جسے کہنا چاہیے الف یا اے سے جو ہے وہ زندگی کو دوبارہ سٹارٹ دینا پڑا. آپ اس حد تک تو ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ایران کو ختم نہیں کر سکتے. اور ایران وہ ملک ہے کہ اگر اس کو اوپر شاید عراق اور لیبیا کو چھوٹے ملک ہونے کے باوجود انہیں ایک عرصہ لگا ہے دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہونے میں، لیکن ایرانی قوم کے اندر جو اتحاد ہے، اس طرح وہ اپنے ملک کے ساتھ یا اپنے مذہبی جو ان کا مذہبی فکر ہے اس کے ساتھ جس طرح جڑے ہوئے ہیں، اس نے پوری قوم کو ایک بنایا ہوا ہے
اور وہ جلدی ہی اپنے ملک کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کر لیں گے. اس لیے یہ بات مغربی دنیا کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم ایران کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے. اس لیے ممکن ہے کہ بھئی اس G7 کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ لیا جائے, نکالا جائے, جس سے یہ ہے کہ یہ جنگ بندی کی طرف ایران بھی اس پر راضی ہو جائے. صاحب آخر میں ایک بڑا اہم سوال ہے, سعودی عرب, روس, چائنا اور ساؤتھ کوریا, آپ دیکھتے ہیں کوئی مدد کر رہے ہیں اس وقت ایران کی؟ دیکھیں, ایران نے جس طرح چین نے پاکستان کی مدد کی تھی, پاکستان نے جو پچھلی جنگ جیتی ہے وہ چین کی مدد سے جیتی ہے. پاکستان بر وقت انفارمیشن ملنے کی وجہ سے پاکستان کے طیارے جو ہیں فضا کے اندر وقت پر اڑ گئے تھے اور فضا کے اوپر چھا گئے تھے اور انڈیا کامیاب نہیں ہو سکا. ایسی انفارمیشن ایران کو نہیں ملی, بلکہ ایران کے اندر سے ہی اس بیچارے کو نقصان پہنچانے والے لوگ موجود تھے, جس کی وجہ سے اسرائیل کا پہلا وار جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. انڈیا کا پہلا وار کامیاب نہیں ہو سکا. پاکستان نے اس کو وہ کامیابی نہیں لینے دی جو وہ ذہن میں رکھ کے آیا تھا. لیکن ایران جو ہے وہ اس لحاظ سے کمزور رہا ہے. تو چین کے ساتھ اس کے تعلقات ضرور ہیں, لیکن ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ جس طرح کی مدد اس نے پاکستان کے ساتھ کر دی تھی. پاکستان کے ساتھ چین کی مدد کی بنیاد جو ہے وہ انڈیا اور چین کی دشمنی بھی ہے, لیکن ایران کے ساتھ ایسی کیفیت نہیں ہے. اور روس جو ہے وہ انفارمیشن ضرور مہیا کرے گا. اب تک جو اسلحہ جس کی بنیاد پر لڑا ہے ایران لڑ رہا ہے وہ بھی روس کا ہی دیا ہوا ہے, لیکن جنگ کے اندر باقاعدہ شامل ہو جائے گا یہ ممکن نظر نہیں آتا. حضرت ایسے حالات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ رشیا جس طرح کچھ ایسی اطلاع ہے کہ یوکرائن سے ایسی چیزیں موو کر کے ایران کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. ایک جنگی بیڑا بھی روکا گیا, ایران نے روکا ہے جو انگلینڈ کا تھا. تو یہ تو پھر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ہر جگہ سے اسلحہ وہاں پہ پہنچ رہا ہے. دیکھیں, ایسی جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ یقیناً پھیلائی بھی جاتی ہیں. ان میں کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے, کچھ نہیں بھی حقیقت ہوتی. لیکن جنگ جو یوکرائن کی جنگ ہے وہ خود اس وقت اس اسٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے, اس حد تک پھیل کے ہوئی ہے کہ وہاں سے موو کرنا یا لے کے جانا ادھر سے ادھر بظاہر تو ممکن نظر نہیں آتا. لیکن اگر وہ ایسا ہوا ہے تو پھر انٹرنیشنل پریس میں اگر ایسی بات ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اس میں مطلب حقیقت بھی ہو. خاصا انڈیا کے وزیر خارجہ کا بیان کچھ دن پہلے آیا تھا کہ ہم پاکستان کو گھس کے ماریں گے. یہ کہیں اسی پلان کا حصہ تو نہیں کہ ادھر سے اسرائیل ادھر سے انڈیا کو اس طرح کا کام ڈال دے؟ دیکھیں, انڈیا کی طرف سے پاکستان بہت زیادہ الرٹ ہے. اسرائیل اور ایران کے درمیان جو دشمنی ہے اس کے باوجود ایران اس طرح الرٹ نہیں تھا جس طرح پاکستان اور انڈیا کی جو دشمنی کی کیفیت ہے, جو اختلاف ہے, اس کے دوران جو پاکستان زیادہ الرٹ ہوتا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ بھئی پچھلی جنگ بھی انڈیا نے اس سے پہلے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے جیتنے کی کوشش کی تھی. وہاں کے ٹی وی چینلز نے اس میں بہت ان کا ساتھ دیا تھا, لیکن کامیاب وہ نہیں ہو سکے. تو یہاں پر بھی اب ایسا بظاہر تو نظر نہیں آتا. ہاں, اگر جنگ پھیل جاتی ہے اسے یقیناً انڈیا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. لیکن جیسا کہ بعض ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی پاکستان جو ہے اس جنگ میں مدد کر رہا ہے امریکہ کی, شاید ایران کی نہ بھی مدد کر رہا ہو, اسرائیل کی ڈائریکٹ مدد نہ کر رہا ہو, لیکن ایران کی پالیسی کی مطلب امریکہ کی مدد کی اپنا امریکہ پاکستان سے بعض سٹیجز پہ اس معاملات میں مدد لے رہا ہے. بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ 300 فوجی اہلکار جو ہیں وہ اس وقت ایران اور پاکستان بارڈر کے اوپر انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ متحرک ہیں. واللہ عالم اس خبر میں کیا حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ خبر انٹرنیشنل پریس پر موجود ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض امریکن فوجی جو ہیں وہ کوئٹہ کے اندر بھی دیکھے گئے ہیں. اب یہ وہ باتیں ہیں جو انٹرنیشنل پریس کے اوپر آ رہی ہیں. ان میں کتنی حقیقت ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, یہ میں نہیں بتا کہ مطلب کو تجزیہ کر سکتا, لیکن ایسی خبریں موجود ہیں. تو جب اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ پھیل گئی تو پھر یقیناً انڈیا بھی جو ہے وہ اس سے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا, لیکن پاکستان بھی اپنی جگہ جو ہے
پوری طرح حالات کا جائزہ لے رہا ہے اور الرٹ ہے۔ چلیں، بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، یہ دیکھ لیں خان صاحب نے جو باتیں بھی کہی پریس میں چل رہی ہیں، پاکستان آپ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ بڑے بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایران کی مدد کر رہا ہے، مگر آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں تو وہ خود بھی آپ کو بتا دے گا کہ حقیقت کیا ہے، افسانہ کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔